अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज, मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। सबसे पहले तो I'd like to say a big thank you for all the love and your support। हमें आपका बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, मुझे और मेरी टीम को थ्रू सोशल मीडिया। यकीन जानिए मेरी और मेरी टीम की हर मुमकिन कोशिश ये होती है कि इस प्रोग्राम समाज में हम उन सोशल इश्यूज़ पर बात करें जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे समाजी रवैयों से है। एंड ट्रस्ट मी, अगर हम उन समाजी रवैयों को बेहतर कर लें तो शायद ये मसाइल बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। आज एक ऐसा ही मसला है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है दूध में और डेयरी प्रोडक्ट्स में की जाने वाली मिलावट एंड इट्स हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ। वैसे अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, मगर मुझे दुख से यह बात कहनी पड़ती है कि जो दूध आप, मैं, हमारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मिलावट है। कहीं गंदे पानी की मिलावट, कहीं हार्मफुल केमिकल्स की मिलावट। बट द थिंग इज़ कि मिलावट जिस तरह की भी क्यों ना हो, मिलावट मिलावट है और वो गलत है। इसका सदेबाप कैसे होगा और कैसे कंज्यूमर को ये बात हम बताएं आसान अल्फाज में कि जो दूध वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं, यही हमारा आज का मौजू है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। सेहत आमा के असूलों की मुनाफी अशियाई खुर्दनोश में मिलावट एक गैर इंसानी अमल और माशरती बुराई होने के अलावा मजहबी एतबार से भी इंतहाई नापसंदीदा अमल है और दुनियावी कवानीन के लिहाज से भी संगीन और काबिल सज़ा जुर्म है। मगर हमारे माशरे में ये मज़मूम और शर्मनाक काम अरसे दराज से जारी है और अब तो मामला इस हद तक बिगड़ चुका है कि छुप कर अंजाम दिए जाने वाला ये बदतरीन फेल अब खुलेआम किया जा रहा है, जिसमें दूध में मिलावट का मामला सबसे खतरनाक है। पाकिस्तान दूध की पैदावार में दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में हर साल 54 बिलियन लीटर दूध पैदा होता है। ये दूध तकरीबन 63 लाख जानवरों, गाय और भैंसों से मिलता है। पाकिस्तान में दूध के कारोबार से 10 मिलियन खानदान वाबस्ता हैं। कौमी GDP में इस कारोबार का हिस्सा 11.30% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल हजारों कमसिन बच्चे मिलावट शुदा और नाकिस दूध की वजह से हलाक हो जाते हैं। मुल्क में दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए भैंसों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन से कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे और बड़े कैंसर ज़दा भैंसों का दूध पीने पर मजबूर हैं। इन नाकिस दूध में मुख्तलिफ इकसाम के केमिकल्स जिनमें यूरिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, चॉक पाउडर, गंदा पानी, पाम ऑयल, फार्मोलिन और दीगर केमिकल्स शामिल हैं। जाली दूध को महफूज रखने और बदबू से बचाने के लिए सोडियम कार्बोनाइट, डिटर्जेंट पाउडर, खुश्क दूध और साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ जालिम व्यापारी इसमें मजीद ऐसे खतरनाक केमिकल्स मिला देते हैं जो दूध को खराब होने से तो महफूज रखते हैं लेकिन सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें से एक फार्मोलिन भी है जिसे लाशों को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये दूध होटलों, चाय खानों, बिस्किट बनाने वाले कारखानों और घरों पर सप्लाई किया जाता है। ये तमाम केमिकल्स अल्सर, तेजाबियत, कैंसर, हड्डियों का भुरभुरापन, दिल की धड़कन में बेकायदगी या निज़ाम इंतज़ाम में खराबी का सबब बनते हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में मिलावट शुदा दूध की अहम वजह बढ़ती हुई आबादी है। आज दुनिया जहां एक तरफ तरक्की के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि इंसान दोनों हाथों से नाजायज़ दौलत समेटने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए कोशा है जिसकी मंजिल हसूल ज़र के अलावा कुछ नहीं। इंसान पैगाम इंसानियत से नाआशना हो गया है, शरीयत और समाज से भी कुछ सरोकार नहीं। ये सारी चीज़ें और मौजूदा हालात इस बात की अक्कासी करते हैं कि दौलत की नाजायज़ हवस ने इंसान को इंसानी जज्बे और हकीकी इक़्तिदार से आरी कर दिया है। रिपोर्ट आपने देखी और इतनी अलार्मिंग चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट और मैं ये सोच रही थी कि जो सफ़ेद लिक्विड हम पी रहे हैं क्या ये वाकई दूध है भी या नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता लगे जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए ठीक है या नहीं। अपने स्टीम्ड पैनल से पूछते हैं। मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ। हमें ज्वाइन किया है चौधरी मोहम्मद अफजल साहब ने, यू आर डिप्टी डायरेक्टर फूड। देन वी हैव मुजफ्फर अहमद हाशमी साहब विद अस, आप प्रेसिडेंट हैं डेयरी मिल्क एसोसिएशन के। एंड देन वी हैव डॉक्टर ताहिरा शाहिद विद अस, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अफजल साहब, बीइंग डिप्टी डायरेक्टर फूड के अंदर ही आता है दूध, जिससे तवानाई भी मिलती है, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। और जो रिपोर्ट आपने देखी उसके बाद सबसे पहले ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? इज़न्ट इट अलार्मिंग? हम लोग क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो सेहत के लिए इतनी बुरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने जो हमें दावत दी है मिल्क के बारे में, तो इट इज़ वेरी सेंसिटिव फूड आइटम जिसमें कि बहुत ज़्यादा शिकायत भी आती रही हैं और आ भी रही हैं।
تو دودھ ایک بیسک انگریڈینٹ ہے فار ہیومن بینگز، اس میں بچے بھی پیتے ہیں، بڑے بھی پیتے ہیں. تو دودھ جو ہے اس وقت یہ ایک بہت بڑا وہ فیکٹر بن چکا ہے اکانومی کا بھی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا. تو اس میں جہاں تک ملاوٹ ہے اس میں کافی زیادہ ہم سنتے بھی ہیں، پھر ہم ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. تو کچھ چیزیں تو ایسے ہی ہیں کہ جیسے دودھ میں یوریا ملا ہوا ہے، اس کا ہم نے کئی بار ٹیسٹ کیا. اور میں اب جو بھی ٹیسٹ کرتا ہوں ملک کے اسپیشلی ہم لیبارٹری میں بھیجتے ہیں، تو اس میں ہم اب اسپیشلی لکھتے ہیں کہ اس کو چیک کیجئے گا کہ اس میں یوریا یا فارملین تو نہیں ملا ہوا یا کوئی اور اس طرح کے کانٹینٹس تو نہیں ہیں. تو زیادہ تر جو دودھ ہے جو لوز ملک ہے جسے ہم کھلا دودھ کہتے ہیں، تو اس میں یہ والی چیزیں اتنی زیادہ نہیں ملی جتنی کہ کہا جا رہا ہے. جو زیادہ ملاوٹ دودھ میں ہو رہی ہے وہ پانی کی ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کے کوئی پچھلے 4 مہینوں میں ہم نے کوئی 160 گاڑی چیک کی ہے جو کہ پنجاب سے آ رہا تھا. ہمارا زیادہ تر دودھ پنجاب سے آتا ہے. تو اس میں سے میرا خیال میں کوئی 107 گاڑی جو میں نے نوٹ کی ہے وہ دودھ ٹھیک تھا. اٹ مینز کہ 70% جو دودھ اسلام آباد میں انٹر ہو رہا ہے وہ ہمارے کرائٹیریا کے مطابق ہے. اب آگے آ کے اگر دکان پہ کوئی ملاتا ہے تو وہ بھی ہم چیک کرتے ہیں. اس میں بھی ہم نے کوئی سیمپلز دودھ کے لیے ہیں، اس میں تھوڑی ریشو زیادہ ہے. اس میں جب ہم نے ٹیسٹ کیا ہے تو ان ایوری 5 سیمپلز 4 واز فیلڈ. تو اٹ مینز کہ تقریباً 80% دودھ جو دکانوں پہ بک رہا ہے وہ خراب ہے، اس میں پانی ملا ہوا ہے. تو یہ والا جو دودھ میں زیادہ ملاوٹ ہے وہ پانی کی ہے. اور اس میں ملاوٹ بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ ان کی پرزرویشن کے طریقے ان کے پاس جو ہیں وہ برف کے ہیں، یہ برف ڈالتے ہیں دودھ میں، اور جب یہ دکانوں پہ پہنچتا ہے تو پانی ایڈ ہو جاتا ہے. کچھ پانی یہاں پہ ایڈ ہو گیا رستے میں اور کچھ پانی ایڈ ہو گیا شاپ کیپرز کے پاس. تو اس طرح یہ دودھ میں جو زیادہ ملاوٹ ہے وہ پانی کی ہے. اور پانی کی ملاوٹ بھی آپ ملاوٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کے فیٹ کنٹینٹس کم ہو جاتے ہیں. اب جب کم ہو جاتے ہیں تو 1 گلاس جو دودھ بندہ پی رہا ہے جتنی اس کو کیلوریز ملنی چاہیے وہ تو نہیں مل پا رہی. تو آپ دوسرے سینس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے وہ فوڈ نہیں کھائی جو کہ اسے کھانی تھی، یا جو اس نے پریزیوم کیا کہ میں 1 گلاس دودھ کا پی رہا ہوں اٹ مینس کہ وہ آدھا بھی نہیں پی رہا اور اس سے بھی کم پی رہا ہے. تو اس سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے وہ افیکٹ ہو رہا ہے ان ٹرمز آف اکنامکس. مظفر صاحب جانتے ہیں کہ میرا اگلا سوال مظفر صاحب کی طرف ہے کیونکہ آپ پریزیڈنٹ ہیں ڈیری ملک ایسوسی ایشن کے. رپورٹ آپ نے بھی دیکھی اینڈ تھوڑے سے پریشان ہوئے ہیں آپ مظفر بھائی؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ بتائیے کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ رپورٹ جو ہے نا یہ ویڈیو کی حد تک رپورٹس ہیں. ایکچولی گراؤنڈ لیول پہ اس کی فیزیبلٹی اگر ان رپورٹس کی دکھائی جائے یا ان کی پیش کی جائے تو آپ کو نہیں ملے گی. کیونکہ کوئی بھی ایسا جیسے فارمولینز ہیں، اب دودھ جیسے افضل صاحب نے کہا ہے کہ دودھ کی 100 جو ہے وہ 60 گاڑیاں چیک ہوئی ہیں جن میں میکسیمم گاڑیاں جو ہے وہ دودھ جو پاس ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ جو ہے وہ ٹھیک بک رہا ہے. یہ والی چیزیں جو آپ نے کیمیکلز یہاں مینشن کیے ہیں اس رپورٹ میں، اس میں کسی کیمیکلز کا دودھ میں ایڈیشن سے کوئی فائدہ ہے تو اس کو بتایا جائے. میں یہاں ڈیری کو اور ریٹیلرز جو ملک ریٹیلرز ہیں ان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں. اس میں یہ دیکھیں ہمارا جو ڈیری میں دودھ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ وہاں سے پروڈیوس ہو کے ود ان 1-2 آور وہ ایک شاپ پہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں وہ فوراً سیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہزاروں کسٹمر ہمیں اس چیز کی کمپلین کرتے ہیں کہ آج دودھ خراب ہو گیا جی، آج ہمارے دودھ کا یہ ہو گیا ہے. دودھ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہو جائے، جب فارم سے شاپ پہ لیٹ پہنچتا ہے اس میں تھوڑی سمیل آ جاتی ہے. لیکن اس کے سمیل کا مطلب یہ انتہائی بالکل مطلب کہ سینسٹیو بات ہے کہ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں کیمیکل ہے. کیمیکل کی بالکل کوئی ایڈیشن نہیں ہوتی. اور یہ چیزیں جتنے کیمیکل آپ کو مطلب کہ آپ کی رپورٹ میں دکھائے گئے ہیں اس کی کوئی فیزیبل رپورٹ کوئی اگر پیش کی جا سکتی ہے وہ تاکہ اس سے پتہ چلے کوئی واقعی کیمیکل ہے اور ان کیمیکلز کا دودھ میں ایڈیشن سے فائدہ کیا ہے. اچھا مظفر صاحب، ایک چیز جو کہ ایوری ون نوز، ہمارے گھر میں جو دودھ والا بیچارہ بھائی آتا ہے وہ بھی بتاتا ہے، جب بھی دودھ میں اسمیل آتی ہے اور میری والدہ پوچھتی ہیں کہ کیا کیا تم نے بھینس کے ساتھ، تو وہ کہتا ہے جی باجی ہم نے انجیکشن لگائے ہیں تاکہ دودھ کی پروڈکشن بڑھے. یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ بھینسوں کو وہ انجیکشنز لگائے جاتے ہیں خطرناک تاکہ دودھ کی پروڈکشن بڑھ جائے، بیکاز آفٹر آل اٹس بزنس. نہیں، دودھ کی پروڈکشن بڑھنے کے لیے سپریم کورٹ سے جو بوسٹر تھا اس کو بین کر دیا گیا. اب مارکیٹ میں بوسٹر اویلیبل نہیں ہے. پہلے فارمرز کو بتایا جاتا تھا، کمپنیز جو ہے وہ اس کو میڈیسن کمپنیاں بنا رہی ہوں گی یا اس کو امپورٹ کیا جا رہا ہے تو کسی نہ کسی چینل سے کیا جا رہا ہے. تو ادارے اپنا کام کریں،
اس کو بوسٹر کو پہلے بھی اس پہ بین کیا گیا ہے, اگر یہ مارکیٹ میں آتا ہے تو کیسے آتا ہے, اور دوسرے اور انجیکشن اور دوسری میڈیسنز جن کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ دودھ میں جو ہے وہ بھینسوں کو لگائے جاتے ہیں, وہ میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ وہ کیسے مارکیٹ میں آتے ہیں, کون سے ادارے ان کو پرمیشن دیتے ہیں, اور کیسے وہ مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں, اور وہ کیسے فارمر تک پہنچ جاتے ہیں, کیسے پروڈیوس ہو رہے ہیں. اگر ان کو سٹارٹ سے بیسیکلی ہم ان کو سٹارٹ سے ان پہ ہولڈ کریں, ان کو کیپچر کریں, ان کو دیکھیں, تو میرا خیال میں نوبت یہاں تک نہیں آئے گی. اور جتنی دودھ کے میرا خیال میں بڑے عرصے کے بعد دودھ کے کسی ریپریزنٹیٹیو کو اس ایسے پروگرام میں بلایا گیا ہے تاکہ وہ اپنا موقف دے سکے. موسٹلی جو ہے وہ دودھ کے بارے میں صرف کنسیپشنز ہی ہیں, دودھ کی ایکچول جو رپورٹس ہیں اس کو دیکھا جائے. ہمارے دیکھیں چاروں صوبوں میں ہیں وہ فوڈ اتھارٹیز کام کر رہی ہیں, ان کی فوڈ اتھارٹیز کی کوئی ایسی رپورٹس آئی ہیں جن میں کیمیکلز کو کوئی ایسے کیمیکلز انہوں نے بتائے ہیں کہ یہ کیمیکل ڈالے جاتے ہیں, یہ ایسی کیا, یہ صرف میڈیا پہ پروپیگنڈا ہے ہمارے خلاف, ہمیں بدنام کرنے کے لیے. یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے. کیونکہ اس پہ سوری میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ چلے ایک شخص سپریم کورٹ نے بین کر دیے وہ انجیکشنز جو کہ مضر صحت ہیں, بھینس کے لیے بھی ٹھیک نہیں, انسانوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں. آپ بینگ دا پریزیڈنٹ اگر آپ کو پتہ لگے کہ اس فارم پر یہ انجیکشنز استعمال ہوتے ہیں, آپ کا لاہ عمل. چلیے ہم سوال دوبارہ آپ سے پوچھیں گے. ہمیں بھی جوائن کیا ارشاد احمد صاحب نے, آپ ایکسپرٹ ہیں ملک اینڈ فوڈ لاز کے اور کنسلٹنٹ ہیں HUN. السلام علیکم ارشاد صاحب. جی وعلیکم السلام. ارشاد صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں دودھ میں کی جانے والی ملاوٹ, ڈیری پروڈکٹس میں کی جانے والی ملاوٹ, اور کنزیومر استعمال کرتا ہے اور یہ جانتا ہی نہیں کہ جو وائٹ لکوڈ وہ استعمال کر رہا ہے وہ حقیقتاً دودھ ہے یا نہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اور آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جس قدر دودھ کی جو ڈیمانڈ ہے, جو استعمال ہے دودھ کا ہم اتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں, صدیوں سے, اس میں جو ابھی پچھلی کچھ دہائیوں میں جس قسم کی ملاوٹ آ گئی ہے, تو یہ سب سے بہت زیادہ اس کا جو نقصان ہے وہ آنے والی نسلوں کو ہے, ہمارے بچوں کو ہے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ کافی سارے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں, صحت کے بھی مسائل ہیں, اور اس کے علاوہ جو عام فارمر ہے اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اس کا جو بزنس ہے وہ بالکل ختم ہونے کے دہانے پہ آ گیا. تو اس میں جو مین مسائل ہیں وہ تو دیکھیں قیمتیں بھی اپنی جگہ ہیں, اور جو انپٹس ہیں جو دودھ کے جانوروں کو مینٹین کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, ان کی کوالٹی اور ان کی جو قیمت ہے وہ بھی دن بدن بڑھ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ملاوٹی کلچر ہے, جو ایک مافیا گھس آیا ہے, اس نے بہت زیادہ کمر توڑ کے رکھ دی ہے. جو کنزیومر ہے اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے, یعنی اس کو خالص دودھ نہیں مل رہا, اس کے بچوں کو خالص دودھ نہیں مل رہا. وہ جو سفید دودھ لے کے جا رہا ہے وہ ازیوم کر رہا ہے کہ وہ خالص دودھ لے کے جا رہا ہے جی. اور جو دودھ بیچنے والا فارمر ہے وہ بیچارہ اپنی طرف سے مشکل ہے کہ اس کو نہ اس کی قیمت مل رہی ہے, کیونکہ اس کے خلاف جو مافیا ہے وہ ایک بہت سستا پاؤڈر ملاوٹ کے ساتھ مارکیٹ میں لے کے آ رہا ہے, اور دونوں سفید دودھ ہیں, اس میں جو ایک عام کنزیومر ہے اس کو فرق کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ دونوں سائڈوں پہ ہیں, دونوں اس کے وکٹمز ہیں. جو دودھ استعمال کرنے والا ہے وہ بھی وکٹمائز ہو رہا ہے, اور جو دودھ بیچنے والا ہے, جو اصل دودھ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے اپنا دن رات لگا کے ایک فارمر, وہ بھی مشکل میں ہے. اور دونوں طرف کے مسائل جو ہیں وہ میرے خیال میں اس کو ریگولیٹری باڈیز نے ہی حل کرنا ہے. اس کے لیے بہت اہم اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے, کچھ ہماری فوڈ اتھارٹی نے بڑے اچھے ایفرٹس کیے ہیں, اور ہم گاہے بگاہے میڈیا پہ آپ کے توسط سے بھی اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اقدامات ہو رہے ہیں. لیکن یہ ایک ماس لیول کی ایک کیمپین کی ضرورت ہے, اور اس میں جو اصل دودھ بیچنے والا جو فارمر ہے وہاں سے لے کے جو کنزیومر ہے وہ ویلیو چین مینٹین ہونی چاہیے, جو کسی زمانے میں ہو رہی تھی, اور اب اس میں جو ہے وہ مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. ارشاد صاحب آپ نے جو ملاوٹ مافیا کی بات کی ہے, وٹ از دا چیک اینڈ بیلنس؟ ہمارا لا کیسے کنزیومر کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور ان کو سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس سے لاس فارمر کا بھی ہے, کنزیومر کا بھی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں جو لاز ہیں وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, اصل جو بات ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے. میں ایک بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے آپ پیچھے چلے جائیں, کوئی 2-3 نسلیں پیچھے چلے جائیں, جو بیماریاں تھیں ان کا جو انسیڈنس تھا وہ بھی کم تھا, لوگوں کی صحت بہت بہتر تھی, ان کی روزمرہ جو روٹین تھی وہ بھی یقیناً بہتر تھی.
لیکن تب اس کی امپلیمنٹیشن یا لاز یا جو ریگولیٹری باڈیز کی وہ ان کی امپلیمنٹیشن سے پہلے جو خود بیچنے والا اور جو کنزیومر تھا وہ اویئر تھا اور وہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ دودھ خالص ہم نے کہاں سے لینا ہے اور کہاں سے ملنا ہے. تو ایک تو یہ کہ اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے, یعنی پالیسیز ایگزسٹ کرنا اور ان کو پورے ملک میں امپلیمنٹ کرنا ماس لیول پہ ایک چیلنج ہے. اس سے پہلا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ کہ دودھ لینے والا اور دودھ بیچنے والے دونوں کی اویئرنیس لازمی ہے. بالکل. اور اس میں جو فوڈ اتھارٹیز ہیں ان کے لاز, خاص طور پہ جو فوڈ اتھارٹیز جب سے آپ دیکھیں 18ویں ترمیم آئی ہے اس کے بعد جب یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہوا ہے, صوبوں میں چلا گیا ہے, تو میرے خیال میں فوڈ اتھارٹیز کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, ان کے لاز ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت زیادہ کمپلائنس کے ایشوز بھی ہیں جس میں آپ فائٹو سینیٹری ایشوز بھی ہیں اور ملاوٹ کے ایشوز بھی ہیں. یعنی ایک تو دودھ میں پانی اور باقی جو ملاوٹ ہے وہ اپنی جگہ, اگر خالص دودھ بھی ہو اس کی مینٹیننس اور اس کی ہائیجین اور کمپلائنس بھی بہت امپورٹنٹ ایک عمل ہے. اور جس کا عمل جو ہے وہ اگر گورنمنٹ چاہے بھی تو دیکھیں ہر فارم کے اوپر یا ہر گوالے کے پاس گورنمنٹ کوئی اپنا کمپلائنس میکینزم نہیں بٹھا سکتی, یا کوئی بھی ادارہ ہو اس کے لیے پریکٹیکلی امپاسبل ہے. اس کے لیے لازمی ہے کہ جو دودھ پروڈیوس کرنے والے فارمرز ہیں ان کی ٹریننگز کی جائیں, جو فوڈ اتھارٹیز ہیں ان کی ٹریننگز کی جائیں ان لاز کے اوپر اور ان ٹیکنالوجیز کے اوپر جو بہت آسانی کے ساتھ اب دستیاب ہیں اور وہ مہیا کی جاتی ہیں. اسی طرح جو ہمارے دودھ ڈسٹریبیوٹرز ہیں, خاص طور پہ جہاں سے میجر سپلائی ہو رہی ہے دودھ کی, میرے خیال میں ہمیں کمپلائنس وہاں پہ انشور کرنی چاہیے. دیکھیں وہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں پہ دودھ ریسیو بھی ہو رہا ہے اور وہاں سے دودھ ڈسٹریبیوٹ بھی ہو رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ دودھ کے پروڈکشن جو کہ کہیں ایک جانور اور کہیں 100 جانور کی شکل میں ہو رہی ہے, وہاں پہ جا کے کمپلائنس انشور کرنے سے بہتر ہے کہ جہاں پہ دودھ سپلائی ہو رہا ہے, جو ڈسٹریبیوشن پوائنٹ ہے جس کو ہم ڈیری شاپ کہتے ہیں یا ملک شاپ کہتے ہیں, وہاں پہ اگر ہم اسپاٹ چیکس کریں جو کہ گورنمنٹ کے ادارے کرتے بھی ہیں, فوڈ اتھارٹیز کرتی بھی ہیں, اور میرے خیال میں اس میں سول سوسائٹی کا کافی کام ہے, جو کنزیومر پروٹیکشن کے ادارے ہیں ان کا کافی سارا کام ہے. کنزیومر پروٹیکشن کی جو ہماری سول سوسائٹی کی جو باڈیز ہیں ان کا کافی سارا کام ہے کہ وہ جو چیک اینڈ بیلنس جب ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پہ ہوگا تو وہاں پہ جو کنزیومر ہے اس کا ٹرسٹ بھی بڑھے گا کہ یار یہ والی جو شاپ ہے یا یہ والا جو ڈسٹریبیوشن پوائنٹ ہے یہ سرٹیفائڈ ہے, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے, ان کے جو لائسنسز ہیں وہ ٹھیک ہیں. اور جو بیچنے والا ہوگا اس کو بھی پتا ہوگا کہ جب میں نے اس والے ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پہ دودھ بیچنا ہے تو اس کی جب تک میں کوالٹی مینٹین نہیں کروں گا میرا دودھ واپس چلا جائے گا, اور جب اس کے دودھ کی سپلائی یا اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی تو اس کو کمپلائنس انشور کرنی پڑے گی. ایک بات. اور اس پہ دوسری بات میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم یہ ساری پالیسیز کی بات بھی کر رہے ہیں, امپلیمنٹیشن کی بات بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ جو دودھ کی قیمت ہے اس کو بھی ہمیں پیرٹی میں لانا پڑے گا. یہ میڈیا کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم یقیناً ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دودھ کی قیمت مینٹین ہو, لیکن اتنا بھی دودھ کی قیمت کو ہم نہ ڈپریس کریں کہ اس کو پیدا کرنا اور اس کو سپلائی کرنا ناممکن ہو جائے فارمرز کے لیے, کیونکہ اس کے اوپر بھی کاسٹ ہے. تو دودھ کی اگر قیمت بڑھتی ہے تو میرے خیال میں اس کو جائز لیول پہ بڑھا کے کنزیومر کو اچھے دودھ مہیا کرنے کی ایک کوشش کی جائے. پورے نیشنل لیول پہ گورنمنٹ اور میڈیا مل کے اور سول سوسائٹی مل کے اس کو ایفرٹ کرے, کیونکہ جو بہتر قیمت ہے اسی کے بعد ہی ہم جو دودھ کی کوالٹی ہے اس کو انشور کر سکتے ہیں. اور وہ جو دودھ کا پروڈیوسر ہے وہ بھی ذرا دل لگا کے محنت کے ساتھ اس کو پتا ہوگا کہ مجھے اپنی قیمت کا اجر مل رہا ہے, وہ اچھا دودھ سپلائی کرے گا. بالکل, بہت بہت شکریہ ارشاد صاحب. ڈاکٹر طاہرہ, ٹاکنگ اباؤٹ اٹس ہارمفل امپیکٹ آن آر ہیلتھ, سب سے پہلے تو یہ ایک عام پاکستانی کو کیسے پتہ لگے جو دودھ وہ استعمال کر رہا ہے, جو اس کے بچے استعمال کر رہے ہیں, وہ صحت کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایک تو میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ فوڈ جو ہے یا ملک جو ہے اس کی اڈلٹریشن اور کنٹامنیشن دو فرق چیزیں ہیں. کنٹامنیشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا جو دودھ ہے اس کے اندر پانی ملا ہو فار واٹس ایور ریزن, کسی نے جان کے ملایا یا مل گیا رستے میں یا کہیں بھی, اور اس کی وجہ سے جراثیم پنپتے ہوں. جیسے ابھی آپ بارش ہو رہی ہیں, بارشوں میں دودھ آ رہا ہے, وہ موٹر بائک پہ لے کر آ رہا ہے, پانی مل رہا ہے گٹر کا, اس کے اندر آپ کا سیلمونیلا ہو گیا, ویبریو کالرا ہو گیا, ٹائیفائڈ ہو گیا, گیسٹرو-انٹرائٹس ہو گیا, یہ ساری بیماریوں والے پانی ملا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ دودھ کو پیسچرائزڈ ہونا چاہیے, جیسے ہم کہتے ہیں دودھ کو ابالنا ہے, اچھی طرح سے دودھ کو ابال کے اس کو صحیح ٹھنڈا کر کے, یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے دودھ کو باہر ہو رہا ہے گرمی میں خراب ہو رہا ہے وہ نہ ہونے دیں. اور یہ دیکھنے کے لیے کہ پانی ملا ہوا ہے کہ نہیں, آپ اگر دودھ کی ٹریل چھوڑتے ہیں, مطلب آپ دودھ کو ڈالتے ہیں اور دودھ ایسے بہہ رہا ہے, تو اگر وہ ایک آہستہ آہستہ بہہ رہا ہے اور وائٹ سا نشان چھوڑتا ہے تو وہ دودھ ہے, اور اگر وہ فوراً جا کے ٹپک جاتا ہے تو اس میں پانی ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے,
दूसरे नंबर पे आप सूंघ सकते हैं और आप चख सकते हैं. अगर आपका दूध पीने के बाद एक बिटर सा टेस्ट आपको आता है या आपको दूध के अंदर स्मेल आती है तो जाहिर है दूध खराब है या दूध खराब हो चुका है. ये एक नॉर्मल अमल है किसी भी ऑर्गेनिक या खालिश चीज का. दूध को जब आप उबालते हैं तो उसको उबालते रहे ना, तो उसको खोए की शक्ल इख्तियार करनी चाहिए इन नॉर्मल टेंडेंसी. अगर वो खोया नहीं बन रहा और वो घी सा छोड़ रहा है और एक अजीब सी कोई चीज बन रहा है तो इसके अंदर उसकी मिलावट है. ठीक है, ये तो आपका हो गया जिसे हम कहते हैं कंटैमिनेशन ऑफ दूध, कि दूध के अंदर कोई चीज मिल गई है. लेकिन दूसरी चीज होती है अडल्ट्रेशन. अडल्ट्रेशन का मतलब होता है जानबूझ के दूध के अंदर कोई ऐसी चीज मिलाना जिससे कि एक तो दूध की मिकदार ज्यादा हो जाए, दूसरा दूध की वो जो है ना थिकनेस ज्यादा हो जाए, वो दूध बिल्कुल वाइट और गाढ़ा गाढ़ा लगने लगे कि आपको लगे बड़ी अच्छी क्वालिटी का दूध है. तीसरा दूध जो है वो उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, वो बहुत अरसे तक खराब ना हो. तो इनकी ये सारे केमिकल्स जो लोग मिलाते हैं या जहां पे भी, और सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो मिलाया जाता है वो इसलिए मिलाया जाता है कि इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो. अब शेल्फ लाइफ ज्यादा मिलाने के लिए जैसे मिलाते हैं फॉर्मेलिन मिला लिया. फॉर्मेलिन क्या होती है? प्रिजर्वेटिव होती है कि ये जरासीम ना जाए और ये खराब ना हो. या दूसरी चीजें कुछ ऐसी मिला लेते हैं जिससे इसकी जो एल्कलाइन या एसिडिटी होती है ना उसको आप चेंज कर देते हैं. अब ये जितनी भी चीजें प्रिजर्वेटिव के तौर पे मिलाई जाती है, इसमें मेलामीन भी मिलाया जाता है, बहुत सारी और कॉस्टिक सोडा वगैरह, ये इसलिए मिलाते हैं कि ये ज्यादा देर इसकी शेल्फ लाइफ ले. इसको डिटेक्ट करने के लिए लैब टेस्ट वगैरह तो होते ही हैं. आप लैब में देते हैं मिल्क सैंपल और आपको पता लग जाता है एंड इट इज प्रीटी क्लियर कि अगर है कि नहीं है. और ये भी आप देख लें कि ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं इससे आपका दूध खराब ही नहीं होता, वो एक सिंथेटिक सा दूध आपको नजर आता है. दूसरा जो इसकी वाइटनेस को इंक्रीज करने के लिए या इसको दिखाने के लिए कि बहुत ज्यादा ये मतलब थिक दूध है उसमें स्टार्च मिलाया जाता है. वो स्टार्च मिलाने के लिए आप ये देख सकते हैं कि अगर आप वो जो लिटमस पेपर टेस्ट होता है वो ब्लू हो जाता है ना लिटमस स्टार्च से. आयोडीन भी मिलाई जाती है. फिर प्रिजर्वेशन में बता दूं आपको आयोडीन मिलाई जाती है. आयोडीन से ना दूध का थोड़ा सा ब्लूइश सा टिंज आता है. अगर ब्लू सा लग रहा है तो उसका मतलब है आयोडीन है. अगर थोड़ा सा येलो सा लग रहा है तो उसका मतलब है उसमें यूरिया भी मिला हुआ है. अगर आपको फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि दूध के अंदर जैसे मैंने पहले बोला कि उसको थिक करने के लिए कोई चीज मिलाई गई है, जैसे सिंथेटिक दूध जिसे कहते हैं, वो एक्चुअली इंडिया में बनाया गया था. इंडिया में जो हरियाणा के फार्मर्स थे उन्होंने सिंथेटिक दूध अपने तरफ से क्या बनाया कि उन्होंने डिटर्जेंट लिया, उसके अंदर उन्होंने वेजिटेबल ऑयल डाला, उसके अंदर उन्होंने जो है ना 2-4 चीजें साबुन वगैरह मिला के उन्होंने दूध बना दिया. अब उसको नतीजा ये है कि आप दूध लें और उसको जोर कर रिड़कें. अगर तो वो बन जाती है लस्सी की तरह तो वो दूध है, ऊपर आ गया. अगर वो बन जाता है झाग बिल्कुल साबुन की तरह का तो फिर उसका मतलब वो दूध नहीं है, वो डिटर्जेंट है. आप उसको अपने हाथ के बीच में लेके दूध को यूं करें. अगर दूध थोड़ा सा वो करता है ना मतलब दूध को फ्लूइड होना चाहिए, लेकिन दूध अगर चिप चिप करना शुरू हो जाए मतलब तो वो बेसिकली आपका डिटर्जेंट है. तो ये तो टेस्ट हैं जो आप बेसिकली घर पे कर सकते हैं और आपको पता है. और दूसरे नंबर पे जो हम इसके मुज़िर असरात की बात कर रहे हैं तो उसमें ये हर लेवल पे आपको इफेक्ट करता है. जो बेसिकली हर चीज आपकी गुर्दों में से या आप जो आपकी किडनीज हैं या आपके जिगर में से मेटाबलाइज होकर निकलनी होती है. तो जो चीज केमिकल होगी वो आपकी जिगर और आपके गुर्दों के ऊपर मुतासर करेगी. तो बेसिकली सबसे पहले आपके जिगर और गुर्दे का फेलियर होगा. ठीक है. दूसरे नंबर पे बहुत सारे न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो आपकी नर्व्स को, ब्रेन्स को इफेक्ट करते हैं. वो सारी उसकी न्यूरोजेनिक इफेक्ट्स भी होंगी. बहुत ज्यादा चीजें आपकी एंडोक्राइन सिस्टम जो आपके हार्मोन्स होते हैं उनको इफेक्ट करते हैं. वो जो आप इंजेक्शंस की बात कर रही थी उसमें मैं आती हूँ कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, एक नॉर्मल हार्मोन है जो कि माँ की डिलीवरी में या जब वो लैक्टेशन दूध पिलाती है तब रिलीज होता है, या हमारे केस में जब लेबर मतलब आपका बहुत एक्सटेंडेड हो रहा था, मतलब डिलीवरी इजी नहीं हो रही होती तो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है ताकि जल्दी डिलीवरी भी हो जाए और सारा कुछ. वो जब इंजेक्ट किया जाता है अगर तो वो बहुत ही सही अंदाज में और सारा कुछ भैंस को दिया जाए और सारा वो एक अलग चीज़ है. लेकिन अगर उसका अब्यूज़ होना शुरू हो जाए, एक तो जो फॉर्म अवेलेबल होना चाहिए जिस तरह से अवेलेबल होना चाहिए वैसे ना हो और कहीं से भी और लेकर दिया जाए तो फिर वो उनके मिल्क में भी आना शुरू हो जाता है. और जब वो वाला मिल्क या वो वाला अंडा या वो वाला ब्रॉयलर आपकी मुर्गी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज PCOD लड़कियों में सबसे ज्यादा कॉमन है. ये जो मुंह पे दाने होना, सर के बाल गिरना, बहुत ज्यादा मोटापा होना, नॉर्मल माहवारी ना आना, बच्चे पैदा करने में मुश्किलात होना, ये सब PCOD का नतीजा
نتیجہ ہے جو آپ کے یہ والے انڈے, یہ والی مرغی اور یہ والا دودھ استعمال کرنے سے ہے. تو جتنا زیادہ آرگینک خالص چیز کی طرف جائیں گے, اس کو ابال کے صاف ستھرے انداز میں پئیں گے, اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جہاں پہ بھی دودھ کی ہینڈلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ کھلی نالی, کھلا کوڑا, کھلا ڈرین شامل نہیں ہے. جو برتن استعمال ہو رہا ہے وہ صاف ہے, اس کو دھویا جاتا ہے, اس کو سٹور کیا جاتا ہے ود کور اینڈ لڈ. اور دوسرا اس کو جہاں پہ بھی جیسے بھی کنٹینر میں, جیسے فار ایگزامپل ٹرانسپورٹ کے دوران بھی اس کو فریج میں یا ریفریجریشن میں رکھا جاتا ہے. یہ ساری چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے, نہ صرف وہ دوسری چیز کو. مظفر صاحب, کیسے ہم انشور کریں کہ جس طرح دودھ ڈیلیور کیا جا رہا ہے, تک پہنچایا جا رہا ہے, جہاں سٹور کیا جا رہا ہے, ہمارے گوالے بھائی جن کے پاس مینز ریسورسز نہیں ہیں, وی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, جس کنٹینر میں وہ دودھ کو رکھ رہے ہیں, فراہم کر رہے ہیں, وہ صاف ہے. ایسی کوئی پالیسی ہے بینگ پریزیڈنٹ جو آپ نے ڈیزائن کی ہو کہ ہمیں کنٹامینیشن نہیں چاہیے دودھ کے اندر؟ جی بالکل, آپ نے جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلی بات کی کہ موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی گندگی ہوگی تو وہ سب سے پہلے گوالے کا نقصان ہوگا, وہ دودھ خود اس کا خراب ہو جائے گا. اور یہ جیسے میڈم کہہ رہی ہیں کہ لے کے جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ, اس میں گٹر کا پانی, موٹر سائیکل پہ یا بائک پہ لے کے جا رہے ہیں, اس میں کیسے گٹر کا پانی ایڈ ہو جاتا ہے؟ نہیں اس میں, لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں بھائی کہ وی انڈرسٹینڈ, لیکن کہیں نہ کہیں سے بھی کنٹامینیشن کے چانسز ہیں. جی چانسز تو ہو سکتے ہیں نا, کیونکہ گندا پانی تو لیٹس بی آنسٹ, گندا پانی تو تقریباً سارے گوالے بھائی ڈالتے ہیں, یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا؟ نہیں, یہ بالکل میں تو اس بات سے ایگری نہیں ہوں, نہیں بالکل ایگری نہیں ہوں, کیونکہ ہمارے دودھ جو ہے ڈیری فارم پہ بھی چیک ہو رہا ہے, اور فارم اگر اس میں کوئی چیز ایڈیشن کرتا ہے اس کا اپنا دودھ خراب ہو جاتا ہے. اگر وہ گندگی استعمال کرتا ہے کسی اور چیز کا, اگر اس کو کور نہیں کرتا, اگر اس کا کوالٹی کا خیال نہیں کرتا, اس کا خود نقصان ہوتا ہے. ایک فارمر اگر روزانہ ہزاروں روپے کا یا وہ اپنی مطلب کہ اس کے مطابق اپنے جو بھی اس کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق وہ پروڈیوس کر رہا ہے اور اس کو سیل کر کے وہ اپنا سروائیول کر رہا ہے, اگر وہ اس کی کیئر نہیں کرے گا وہ خود اس میں جو ہے وہ اس کا لاس ہوگا. اور دوسری چیزیں یہ ہے کہ جو انہوں نے اتنی چیزیں بتائی ہیں دودھ میں ایڈیشن کی, جو اس میں میں پھر آپ سے وہی سوال کروں گا, ان کے ہمیں فوائد بتا دیے جائیں فزیکلی کہ ان کے یہ فوائد ہیں اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ والا جو اگر کوئی مافیا اس کو استعمال کر رہا ہے اس کو سکین کیا جائے کہ یہ کہاں یوز ہو رہا ہے اور یہ چیزیں کس طرح یوز ہو رہی ہے اور کہاں یوز ہو رہی ہے, ان کے کیا سٹینڈرائز ہے. اس سے پہلے دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے پہلے بات کی تھی, ہاں جی, کہ ہماری کچھ نسلیں پہلے جو ہے وہ دودھ مطلب کہ وہ خود پروڈیوس کرتے ہیں یا اچھے سورس سے لیتے تھے, وہ کرتے ہیں. اس وقت چیزیں جو ہیں وہ پیک نہیں تھی, ہماری صحتیں اچھی تھی, ایوری تھنگ واز آرگینک, مگر اب ہر چیز آرگینک تھی. ہم ہر چیز اب ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز پیک ہو گئی ہے اور ہماری صحت بھی پیک ہو گئی ہے. ہم بھی جو ہے وہ ایک ہاسپٹلز میں پیک ہو کے رہ گئے. دیکھیں ابھی چیزیں یہ ہے کہ آرگینیکلی جو ہے وہ ابھی بھی دودھ جو ہے, جو سمجھدار لوگ ہیں ابھی وہ بھی تازہ دودھ لیتے ہیں, تازہ دودھ فارم سے آیا ہوا ہوتا ہے. اس کی سمپل سی آپ کو میں پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کافی زیادہ طریقے بتائے ہیں جو کہ گھر میں ٹیسٹ کرنے کے طریقے, ہاں جی, گیس کرنے کے طریقے, جو وہ بھی شاید ان طریقوں سے بھی چیک کیا جا سکتا ہے. ہم ایز اے ڈیری اور ریٹیلر کے اس پہ اینڈ پہ جا کے بات کریں تو ہمارے ہر ریٹیلر کی شاپ پہ دہی پڑا ہوتا ہے. جی جی, کسی کیمیکل سے دہی تیار نہیں ہوتا. کوئی ایسا کیمیکل والا دودھ ہے جس سے یا کیمیکل ہے جس سے دہی تیار ہو جائے؟ آپ جتنے بھی جو ہے آپ دودھ دیکھیں ہمارے ہر ریٹیلر کے پاس دہی پڑا ہوتا ہے. جی, وہ دودھ فارم سے آتا ہے, اس نے دہی لگانا ہوتا ہے اور سیدھا اس نے جو ہے اس کو سیل کر دینا ہوتا ہے. گھر پہ جب جاتا ہے دودھ, اور ہمارے جو کسٹمر ہیں, ہمارے کلائنٹ ہیں, یہ جو تازہ دودھ استعمال کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یار آج ملائی کم آئی ہے, آج ملائی زیادہ آئی ہے. ملائی کا مطلب کہ ان کا معیار ہے, اس کا مطلب ملائی آ رہی ہے تو کیا کیمیکل سے ملائی حاصل کی جا سکتی ہے؟ اٹس مین کہ ہمارے پاس جو ہے جو یہ چھوٹے لیول پہ ڈیری فارمرز اور دکاندار ریٹیلرز جو کام کر رہے ہیں, اس میں جتنی ان کے خلاف پروپوگینڈا اور ہائپ کریٹ کی گئی ہے, اتنے دودھ میں ملاوٹ کا جو ہے وہ ایویڈنس نہیں ہے, فزیکل رپورٹ اس میں نہیں ہے. اس کو میں 100% جو ہے وہ آپ کو یہ بات ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے 99% لوگ جو ہے وہ بالکل خالص دودھ دے رہے ہیں, اور ان کی رپورٹس ہماری فوڈ اتھارٹیز کی رپورٹ بھی اس میں بالکل ایکوریٹ ٹھیک آ رہی ہیں. ایک بات بڑی ضروری ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو
پیکیجنگ میں چیزیں دستیاب ہیں جس میں ایک ایسی, میں کمپنی کا نام نہیں لوں گی لیکن یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں, ہم کبھی بڑے شوق سے اس کی آئس کریم کھایا کرتے تھے, جب اویئرنیس آئی لوگوں کو اور انہوں نے انگریڈینٹس دیکھے اور پتہ چلا کہ اس میں کریم تو ہے ہی نہیں, تو دس از ناٹ آئس کریم, تو وہ اب اس کو فروزن ڈیزرٹ کے نام سے بیچتے ہیں. تو ہم ایک عام فارمر, ایک گوالے کی تو بات کر رہے ہیں کہ وہ گندا پانی مل جاتا ہے, ملا دیتا ہے, لیکن یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں جو ڈبوں میں بند ہمیں کیا بیچ رہے ہیں, جو دودھ میں ہم وائٹنر ڈال رہے ہیں, کیا وہ واقعی دودھ ہے؟ اچھا پہلے تو میں ان کا تھوڑا سا بتا دوں کہ جو انہوں نے کہا, میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ ملاتے ہیں, میں نے کہا جب آپ وہ کنٹینر لے کر گزرتے ہیں نا بارش کے پانی میں سے, تو گٹر کا پانی مل جاتا ہے کیونکہ چھینٹیں پڑتی ہیں. نمبر 2, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ لوگ وہ ساری چیزیں ملاتے ہیں, میں نے آپ کو بلکہ یہ پیکج دودھ کی بتایا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کے فائدے کیا ہیں. دیکھیں اس کے فائدے یہ ہیں کہ شیلف لائف انکریز ہوتی ہے, پریزرویٹو سے آپ کی شیلف لائف انکریز ہوتی ہے, تو ایک دودھ آپ کا خراب نہیں ہو رہا اور 3 مہینے آپ کا دودھ ویلڈ ہے, تو آپ کو بزنس میں فائدہ ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کا دودھ ملائی بنا سکتا ہے, سولیڈیفائنگ ایجنٹس ہوتے ہیں, یہ جو بلیچ وغیرہ ملاتے ہیں اس سے دودھ بڑا تھک کریمی نظر آتا ہے, اور یہ لوگ نہیں ملاتے, یہ پیکج والے ملاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں ان کی فیور میں ہی بات کری تھی کہ جو بھی چیز, بلکہ میں تو ہر پروگرام میں کہتی ہوں کہ ٹن, پیکٹ اور ان چیزوں میں جو چیزیں ہمیں مہیا ہوتی ہیں وہ سب سے بڑا زہر ہوتی ہیں, جیسے آپ نے مینشن کیا ایملسیفائر, ڈائز, آرٹیفیشل کلرز, پریزرویٹیوز, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں, آپ کسی بھی جوس کے ڈبے کے پیچھے, کسی بھی کین کے پیچھے یا دودھ کے ڈبے کے پیچھے آپ دیکھیں تو اس میں ملک کمپوننٹ یا فروٹ فلیور لکھا ہوا ہوگا, اور اونلی 9%, 8%, اور باقی سارے کیمیکل موجود ہوں گے. اور جو آپ آئس کریم کی بات کریں, آپ دیکھیے اس کے ٹیسٹ میں بھی فرق ہے. Why? Because it is only frozen سنتھیٹک, فروزن سنتھیٹک مٹیریلز, جس کے اندر انہوں نے بہت اٹریکٹیو رنگ, بہت اٹریکٹیو خوشبو اور کچھ فلیور ڈالا ہوتا ہے, اور وہ فلیور میں کوئی 1-2% اس فروٹ کا کوئی ایکسٹریکٹ موجود ہوتا ہے یا ملک کا بھی. سو بائی نو مینز از دیٹ آئس کریم. بلکہ آپ نے آئس کریم بنانی ہے تو آپ تازہ خالص دودھ, دہی, کریم جو ہوتی ہے وہ لیں, اس کے اندر فریش فروٹ خریدیں, اس کو کرش کریں, اس کو ملائیں, اور جو بھی وہ آئس کریم بنانے کا طریقہ ہوتا ہے اس سے آئس کریم بنائیں. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی ہماری جو پرانے برانڈز ہیں نا, جو پرانے, جو ہم لوگ جا کے, جن دکان میں نام نہیں لوں گی لیکن بڑے فیمس دکانیں ہیں جہاں جا کے کھاتے تھے, اس کے ٹیسٹ میں اور یہ جو اب ہم ڈبے میں کھاتے ہیں کتنا فرق ہے. تو یہ اس لیے ہے کیونکہ دس از آل مصنوعی, فیک, اینڈ دا مور فیک تھنگز یو آر گوئنگ ٹو ایٹ, ایک تو وہ پروسیس نہیں ہوتی آپ کی ڈائجسٹو سسٹم پہ, نہ آپ کی ڈائجسٹو سسٹم پہ صحیح ہے, اور بلکہ آپ کو پتا ہے بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہو رہے ہیں. ADHD جو بچوں میں ہوتا ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر, وہ بھی آپ کا ایکسیسو شوگر سے ہوتا ہے. اور اس میں اس کو کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ چینی ملا دیتے ہیں. حد سے زیادہ چینی ملی ہوئی چیز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹاکسک ہے, زہریلی ہے ڈائبٹیز کے لیے, ہارٹ ہیلتھ کے لیے, اوبیسٹی, یہ جو موٹے ہو جاتے ہیں بچے, ویٹ گین, لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے صحت مند ہوتے ہیں, فارمولا پلا کے موٹا کر رہے ہیں, پلا رہے ہوتے ہیں. دس از ایکچولی بہت غلط ہے, یہ دودھ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ اس پر بھی ہم آئیں گے, جو انفینٹس کو دودھ دیا جاتا ہے اس پر بھی. لیکن افضل صاحب ہم بات کریں جو بڑے لوگ ہیں جن تک ہم اس طرح سوال نہیں پوچھ سکتے, ہم ہمیشہ کمزور کو پکڑتے ہیں کہ جو وہ گوالے بھائی ہیں نا, انہوں نے چیز ملا دی کیونکہ آپ کو نظر آ گئی شاید اس لیے, یا آپ نے سن لیا. جو ڈبوں میں کھانا یا دودھ یا ڈیری پروڈکٹس ہم استعمال کر رہے ہیں, جو ڈبے کی دہی اور کریم ہم استعمال کر رہے ہیں, کیسے کنزیومر کو ہم اویئر کریں کہ جو چیز آپ استعمال کریں شاید وہ دودھ نہیں ہے؟ اچھا, یہ جو پیکجڈ ملک ہے اس میں بڑے ایشوز ہیں. پہلے یہ سپریم کورٹ میں بھی وہ ہائی لائٹ ہوا تھا ایشو, اس میں فارملین بھی ڈیٹیکٹ ہوئی. تو یہ والی جو کمپنیز ہیں بیسیکلی یہ میرا خیال ہے فوکس ہونی چاہیے, ہمارا مین فوکس ہونا چاہیے. لیکن اس کو جو چیکنگ کرنی ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں اسپیسیفکیشن کے مطابق جو اوپر انہوں نے لکھا ہوتا ہے. اب جیسے میڈم نے ذکر کیا وہ اس میں ڈرائی ملک بھی ملا رہے ہیں, وہ آرٹیفیشل ملک ہے, ملک کانٹینٹس کو بڑھانے کے لیے وہ ملک ملا رہے ہیں, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, یہ ہمیں NIH سے رپورٹ بھی ملی ہے. لیکن وہ ملک ہے, اب ان کو روکنا ہے تو آپ کو لاز چینج کرنے ہوں گے. اب لاز ہمارے جو ہیں وہ کافی حد تک آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اب ہم نے ملک کی فیٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم نے فکس کر رکھا ہے کہ ملک میں ہماری جو فیٹ ہے, ہمارے جو پرانے لاز ہیں وہ 6 سے ابو ہے. جبکہ آج کل اگر ہم خالص دودھ بھی کسی بھینس کا لیتے ہیں تو ان کی ڈائٹ ہی ایسی آ گئی ہے, خوراک ایسی ہے کہ اس میں 6% فیٹس نہیں ہوگی, 4.5 کے اراؤنڈ اباؤٹ ہوگی. تو یہ والی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو کافی حد تک ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور لاز کو بھی ہمیں تھوڑا امینڈ کرنا پڑے گا. تو پیکج جو ملک ہے اس کے کچھ پلس پوائنٹس بھی ہیں, کچھ اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہیں. اب پلس کی طرف اگر آئیں ہم تو دیکھیں ابھی لوز ملک جو مل رہا ہے مارکیٹ میں, اس میں بڑے ایشوز ہیں. اس میں معیشت کے ایشوز بھی ہیں, لوگوں کے پرچیزنگ پاور کے ایشوز بھی ہیں.
اگر ہم اسی ملک کو جو کہ گوالے ابھی لا رہے ہیں کہ اس کو پیسچرائز کر دیا جائے اور اس کی لائف ہم اگر 6 سے 7 دن فکس کر دیتے ہیں تو لوگوں کو یہ بڑی آسانی ہو جائے گی کہ یہ والا دودھ فلاں جگہ پہ پیک ہوا ہے اور اس کی یہ لائف ہے. اب یہ مختلف ایریاز میں دودھ جب جا رہا ہے تو وہاں کی لوگوں کی جو پرچیزنگ پاس ہے اس کو دیکھتے ہیں, اسی حساب سے پانی ملاتے ہیں. جو سستا علاقہ ہے وہاں پانی زیادہ ملا ہوگا, وہاں آپ کو دودھ باسی بھی ملا ہوگا. اگر اچھے علاقے میں آپ دودھ لینے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو اچھا دودھ ملے گا, تھک ملے گا. تو یہ تھوڑا سا اس کو اوپن, میں تھوڑا سا اور ایڈ کروں, تھوڑا سا اس کو اوپن کرنا چاہیے. اس کی پرائسز کو پھر ہم فکس کر رہے ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریشن اس کو فکس کر رہی ہوتی ہے, جو کہ کنسٹرینٹس ہیں. ان کی اب لمیٹیشن پھر ہو جاتی ہیں کہ یہ قیمت پہ بیچنا ہے تو پھر پانی ملا دیتے ہیں. تو اگر اوپن کمپٹیشن ہم کریں, پھر ہم یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑا فری کریں کہ بھی پیکٹ میں اگر لانا چاہتے ہیں تو لائیں, پیسچرائزیشن کی طرف جائیں. تو اس میں اس سے بہتری ہوگی, ایک اوپن کمپٹیشن ہوگا اور پھر لوگوں کو اچھی چیز مل سکے گی. کیا کہنا چاہیں گے مظفر صاحب, کوالٹی ایشورنس کیسے ہو؟ انشورنس تو ظاہری بات ہے. اب آپ جیسے افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو پیکسچرائز کیا جائے. اب پیکسچرائز کیا جائے گا, اس کے لیے ایک عام جو ہے وہ ریٹیلر یا فارمر اس کے پاس اس کی مطلب کہ ہو سکتا ہے کیپیسٹی نہ ہو. اور جب پھر اس کو پیسچرائز کیا جائے گا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ایڈیشنل چارجز ہوں گے اس کے پیکچرائز کرنے کے پلس پیکنگ کے؟ تو کیا اس طرح جو ہے کنزیومر پہ وہ بوجھ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ آلریڈی جو دودھ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کے مطابق اب انتظامیہ کو جو ہے وہ اس چیز کے اختیارات دیے جاتے ہیں کہ آپ دودھ کے ریٹس, حالانکہ انتظامیہ کے پاس اس کے علاوہ اور ڈھیر سارے کام ہوتے ہیں جو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. اب یہ اس طرح بائی ٹیکنیکلی جو ہے وہ انتظامیہ کے پاس اس چیز کا وہ نہیں ہوتا کہ یہ دودھ کتنی قیمت پہ پروڈیوس ہو رہا ہے, اس کی جو ہے وہ آؤٹ پٹ ان پٹس کیا ہے, فارمر کی جانور کی خوراک کی ان پٹس کیا ہے, اور اس کے مطابق جو ریٹیلر کا اس کا پروفٹ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے. اس چیز کو ان فرنٹ رکھ کے اس کی قیمت کا ڈیسیجن کرنا چاہیے. یہ چیز کر سکتی ہے لائف سٹاک. یہ لائف سٹاک تاکہ اس پہ کام کرے کہ یہ قیمت اتنی یہ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد ریٹیلر کا پلس اس کا پروفٹ ایڈ کر کے اس کی قیمت کو وہ دیا جائے, تاکہ اس میں جو پانی والا کانٹریکٹ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قیمت کم ہونے کی وجہ سے پانی ایڈ کیا جاتا ہے. اس چیز کو جب کمپٹیشن ہوگا, میرے پاس اچھی چیز ہوگی, میں اچھی قیمت پہ بیچوں گا, کلائنٹ میرے پاس اچھی طریقے سے آئے گا. اور یہ دوسرے پیکچرائزیشن کی جو بات ہو رہی ہے, اس سے جو کنزیومر ہے اس پہ ایڈیشنل چارجز آئیں گے. ابھی بالفرض مارکیٹ میں 100 روپے بک رہا ہے تو وہ پھر ظاہری بات ہے وہ 25% یا 30% یا 40% وہ بڑھ جائیں گے. پھر اس پہ جو ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ کیپنگ ڈی کیپنگ ہو جائے گی. اور اس میں دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنا ہی اچھا ملک کیوں نہ بیچ لیں, پھر انسان ہمیشہ ڈبے کے دودھ کی طرف آتا ہے کیونکہ اس کی لائف, اس کی شیلف لائف بہت زیادہ ہے. مظفر صاحب, وائل وی آر ہیونگ دس کنورسیشن, میں صرف یہ سوچوں, ایک عام فارمر, اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے, اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا, کلائنٹیل کو کیسے بڑھانا ہے, پروڈکٹ کو صاف کیسے رکھنا ہے, کوئی ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں ہمارے بھائیوں کے؟ یہ لائف سٹاک کا کام ہے سب سے پہلے تو, کیونکہ لائف سٹاک ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے, یہ چیز تو آپ کو پتہ ہوگی. تو یہ لائف سٹاک کا کام ہے کہ ان کو, حالانکہ لائف سٹاک کے بجٹ میں کے حساب سے بھی ہمیں جو ہے وہ فنڈز دیے جاتے ہیں تاکہ فارمرز کی ٹریننگ کی جائے, جانوروں کی ویکسینیشن کی جائے, جانوروں کے لیے موبائل لیبارٹریز اور جو ہے ان کی جو ہے وہ ڈسپینسریز کا جو ہے وہ عمل کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو ہے اس سیکٹر میں اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی. فارمر اپنے طریقے سے بائی برتھ جتنی سکل ہے اس کے پاس, جو ایکسپیرینس وہ کر لیتا ہے, جتنے اس کے مطلب کہ دادا نے اس کے کام کیا, اس کے والد نے کام کیا, اس نے خود کام کیا, جتنا وہ کرتا ہے ایکسپرٹس, اس کے لیے جو ایک فارمر چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے, اس کے کل ایسٹس جو ہے وہ اس کے وہ جانور ہی ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی ٹریننگ کا کوئی سسٹم, ٹریننگ کا سسٹم ہم اپنے تحت جو ہے وہ کافی الحمدللہ سکلز ہوتی ہیں, بلکہ جو لائف سٹاک کے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن نہیں اس پہ اس ڈیوٹی کو نہیں کر سکتے جو کرنی چاہیے. لیکن ہمیں الحمدللہ جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ پراپر کام کرنا ہوتا ہے, نہیں تو ان کا ایک بھینس جو ہے وہ 4 لاکھ روپے کی ہے, اگر وہ اس کو کیئر نہیں کریں گے ٹریننگ طریقے سے, اس کی فوڈ کا نہیں, اس کی ویکسینیشن کا نہیں کریں گے, اس کو ساری چیزیں اس کا خیال نہیں کریں گے, اس کی سردی گرمی کا, پانی کا یہ خیال نہیں کریں گے, وہ جانور اس کا ڈیڈ ہو جائے گا. اور یہ فارمر کا اپنا لاس ہے. کوئکلی ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیے کہ جو دودھ ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں, مائیں کہتی ہیں کہ فار وٹ ایور ریزن دے کی ناٹ فیڈ دیئر چلڈرن, اور وہ ڈبے کے دودھ کی طرف چلی جاتی ہیں. ہاؤ ڈینجرس اینڈ ٹاکسک اٹ از فار آور چلڈرن؟
دیکھیے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ سب سے پہلے تو بریسٹ ملک ہی جو ہے وہ اچھا ہے. آپ کوشش کیجئے کہ کسی بھی طرح آپ ایٹ لیسٹ پہلے 1 سال میں یا 1 سال نہیں کر سکتے تو فرسٹ 6 months تو ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈ کریے. اگر ورکنگ مدر بھی ہے تو بھی وہ جو ہے پمپ آؤٹ کر کے اسٹور کر کے اس کو جائے لیکن وہ دے, کیونکہ جتنی زیادہ آپ کو اینٹی باڈیز اور ہر چیز بریسٹ ملک سے ملیں گی وہ کسی چیز سے نہیں ملے گی, بالکل بھی نیمو بدل نہیں ہے. اور جتنے بھی یہ فورٹیفائڈ فارمولاز کہتے ہیں کہ ہم بہت فورٹیفائڈ ہیں, ہمارے اندر یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ٹھماک ہے, بٹ دا ٹروتھ از they cannot substitute breast milk by any means. ٹھیک, اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ یہ breast milk اگر کچھ عورتوں کا نہیں بھی ہوتا تو they are forced to give formula milk. Then they need to go for a very standard brand, not every and any brand that is available in the market. کیا چیز دیکھنی ہوگی ڈاکٹر صاحبہ, انگریڈینٹس میں ہم کیا چیز دیکھیں جو بچے کے لیے ٹھیک ہے؟ دیکھیں انگریڈینٹس تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا پیچھے لکھے ہوئے انگریڈینٹس بھی صحیح ہیں کہ نہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو کوئی بھی کچھ بھی لیبل لگا لیتا ہے کسی بھی چیز پہ, آرگینک یا فورٹیفائڈ یا آئرن وائٹامن ڈی آل لگا لیتا ہے. تو یو ہیو ٹو گو فار اے لیب ٹیسٹ اف یو ہیو دا کائنڈ آف ریسورسز. مطلب اگر آپ واقعی دے سکتے ہیں کسی لیب میں اور پتہ کرا سکتے ہیں کہ آیا اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں, تبھی آپ اس کو دے سکتے ہیں. جو بالکل بہت ہی بڑی انٹرنیشنل برانڈز ہیں جو کہ آل FD اپرووڈ اور فلانی دھماکی ہیں, انہی کے آپ استعمال کر لیں اف یو آر فورس ٹو. اور کوشش کریں کہ جلد سے جلد ویننگ کرا دیں. ویننگ کا مطلب ہے کہ 6 مہینے کے بعد آپ اس کو آرام سے گائے کے دودھ پہ لے آئیں, وہ گائے کا دودھ جس کو آپ اچھی طرح سے ابال کے اپنے بچے کو دیں. انیشلی جب آپ دیں گے تو آپ کو تھوڑا سا پیٹ کے مسائل ہوں گے, کچھ بچے لیکٹوز انٹالرنٹ بھی ہوتے ہیں اور کچھ کو گائے کے دودھ کو اڈیپٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, اٹ از اسٹل بہت بہتر دین دس ڈبے کا دودھ. اور یہ ڈبے کے دودھ ملا کے جو گروئنگ چلڈرن کو دیا جاتا ہے نا کہ او یہ لو یہ انرجی ڈرنک ہے, اس سے تم بڑا ہو گئے, اور یہ جو ایڈز میں ہوتا ہے کہ میں بڑا لمبا اور عقل مند ہو گیا اس کو پی کر دودھ پیا, تو ایسا نہیں ہے. آپ جتنا زیادہ خالص دودھ پیتے ہیں لیکن صفائی ستھرائی سے اس کو دیجیے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اینڈ میں سب ماؤں کو یہ کہوں گی کہ انلیس کہ آپ کا بچہ کوئی لیکٹوز انٹالرنٹ یا کوئی اور آپ کو مسئلہ ہے تو پلیز گو فار دی فرسٹ بریسٹ ملک اینڈ دین آرگینک ملک. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, تھینک یو سو مچ. میں اس بات کہنا چاہوں گی کہ چیزوں میں ملاوٹ انسان بعد میں کرتا ہے, پہلے ملاوٹ انسان کی نیت میں ہوتی ہے. کوشش کیجئے جتنا آرگینک چیزیں اپنے بچوں کو دے سکیں اتنا بہتر ہے. دودھ کو جب بھی استعمال کریں اس کو بوائل کر لیجئے. ڈاکٹر صاحبہ نے اتنی سارے طریقے بتائے ہیں ہاؤ ٹو چیک کہ جو دودھ آپ خود استعمال کریں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں وہ صحت کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. اور کوشش کیجئے کہ اپنے بچے کو آرگینک کھانا کھلائیے. کسی بھی طرح کا پروڈکٹ جو ڈبے اور کین میں دستیاب ہے وہ آپ کے بچوں کے اندر موٹاپا تو لے آئے گا, وہ اس کو صحت مند نہیں کرے گا. اب وقت ہوا ہے اسٹوری آف دا ویک کا, اور اسٹوری آف دا ویک میں ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں سمینہ بیگ سے. شی نیڈس نو انٹروڈکشن, پہلی پاکستانی خاتون جنہوں نے K2 سبمٹ کیا. آئیے ملاقات کرتے ہیں سمینہ بیگ سے.